अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सरगर्मी 3.4 को सीखेंगे। हम इन दोनों सरगर्मियों का जो कोड है उसको सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम एक नई फाइल बनाते हैं। हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी नई फाइल बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज हम सरगर्मी 3.4 कर रहे हैं, बाब नंबर 3 की। यहाँ पे इसको बताएंगे किस जगह पे महफूज करना है और फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिटर हमारे आईडीई का खुल गया है। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हम प्रोग्राम जब सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपने हेडर के अंदर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड मेन, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अजीज तलबा, आज जो सरगर्मी हम करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है। सरगर्मी पहले पढ़ते हैं कि सरगर्मी है क्या, उसको समझते हैं और फिर उसको हम हल भी करते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अहलियत का मेयार ये है, BSSE प्रोग्राम, उसके लिए इंटरमीडिएट में 80% या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो फिर एक जो तालिब इल्म है वो BSSE में दाखिला ले सकेगा। फिर एक और प्रोग्राम है BSCS। इस प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए इंटरमीडिएट में 70% या उससे ज्यादा नंबर चाहिए। अगर एक तालिब इल्म के 70% नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं तो वो BSCS प्रोग्राम के अंदर दाखिला ले सकता है। और अगर जो तीसरा हमारे पास प्रोग्राम है वो है BSIT। इसमें इंटरमीडिएट में 60% या उससे ज्यादा नंबर चाहिए। अगर एक तालिब इल्म के 60% या उससे ज्यादा नंबर हो तो वो इस प्रोग्राम के अंदर दाखिला ले सकता है। अब हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास प्रोग्राम कौन से हैं। पहला प्रोग्राम है BSSE, दूसरा प्रोग्राम हमारे पास BSCS, फिर है BSIT। अब ये जो BSSE है इसमें दाखिला लेने के लिए जो नंबर है वो 80% या उससे ज्यादा होने चाहिए। और जो BSCS है इसमें दाखिला लेने के लिए नंबर हमारे पास 70% या उससे ज्यादा होने चाहिए। और जो BSIT है उसमें दाखिला लेने के लिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। ये लिख दिया है मैंने। BSSE के लिए 80%, BSCS के लिए 70% और BSIT के लिए 60%। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी तालिब इल्म के 80% नंबर हैं तो वो इनमें से किस किस के अंदर दाखिला ले सकता है। BSIT के अंदर हमें कितने फीसद नंबर दरकार है, 60%। तो इसका मतलब अगर 80% है तो वो तालिब इल्म BSIT के अंदर दाखिला ले सकता है। और BSCS के लिए हमें कितने दरकार है, 70%। तो अगर उसके 80% नंबर हैं तो वो BSCS में भी दाखिला ले सकता है। और अगर उसके नंबर जैसे कि हमने 80% लिखे हैं, ये हैं इसके बराबर या इससे ज्यादा हैं, तो वो BS, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो BSSE के अंदर भी दाखिला ले सकता है। और अगर किसी तालिब इल्म के नंबर 70% हैं तो वो किस किस में दाखिला ले सकता है। 70% नंबर है तो फिर तालिब इल्म जो है वो दाखिला ले सकता है किसमें, BSCS में, BSCS में। और उसके यहाँ पे हम लिख लेते हैं BSCS। और उसके बाद तालिब इल्म दाखिला ले सकता है किसमें, BSIT में भी, BSIT में भी, क्योंकि BSIT के लिए हमें कितने 60% या उससे ज्यादा चाहिए। तो अगर 70% होंगे तो फिर BSCS में भी दाखिला हो जाएगा और BSIT में भी दाखिला हो जाएगा।
اور اگر کسی کے 60% نمبر ہیں، مثال کے طور پہ 60% نمبر ہیں، تو پھر کس کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے؟ پھر داخلہ صرف ہو سکتا ہے BSIT کے اندر۔ اب اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اب ہم اس پروگرام کو لکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں PRE، یعنی کہ پرسنٹیج، کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے۔ اور یہاں پہ ہم لکھیں گے پرنٹ ایف، یعنی کہ جو پرنٹ ایف کا ہمارا فنکشن ہوتا ہے، پرنٹ ایف لکھیں گے، اور پرنٹ ایف لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے پلیز انٹر یور پرسنٹیج۔ آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں۔ تو پرسنٹیج جیسے ہی صارف ہمیں دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اسکین ایف کا فنکشن استعمال کریں گے، اور اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرنے کے بعد ہم یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے، اور اس علامت کا استعمال کر کے ہم اس قیمت کو PRE پری جو ہمارا ویریبل ہے اس کے اندر اس کو کیا کر دیں گے؟ محفوظ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہاں پہ ہم if کی کنڈیشن کا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے if، اور یہاں پہ لکھیں گے اگر جو پری ہے وہ زیادہ ہے یا برابر ہے 80 کے، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ والا کوڈ چلا دو۔ یہاں پہ ہم کوڈ لکھیں گے، اور اگر else if اگر جو پری ہے وہ زیادہ ہے یا برابر ہے کس کے؟ 70 کے، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ والا کوڈ چلا دو۔ اس کوڈ کو ہم چلا دیں گے، اور اگر جو یہاں پہ ایک اور ایلس اف لکھیں گے، اگر جو پری ہے وہ زیادہ ہے یا برابر ہے کس کے؟ 60% کے، تو پھر یہ والا کوڈ چلا دو۔ اور اگر کسی کے اس سے بھی کم نمبر ہیں تو پھر ایلس میں جا کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پر بھی ایک پرنٹ ایف لکھنا ہے۔ یہاں پہ پرنٹ ایف لکھیں گے، اس کو ہم یہاں پہ کوڈ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ یہ دیکھیے گا، ہم نے لکھ لیا یہاں پہ پہلی شرط ہے، یہاں پہ اگر یہ شرط ٹھیک ہوتی ہے تو یہ والا کوڈ آ جائے گا۔ پھر دوسری شرط یہاں پہ ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ کوڈ آ جائے گا۔ پھر تیسری شرط یہاں پہ اگر یہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ کوڈ آ جائے گا، اور اگر یہ تینوں شرطیں غلط ہیں تو پھر یہ کوڈ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پرنٹ ایف، اور ہم لکھیں گے یو آر ایلیجیبل فور۔ اب اگر 80% نمبر آتے ہیں تو کس کس کے لیے ایلیجیبل ہے؟ ان تینوں کے لیے۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ یو آر ایلیجیبل فور، یعنی کہ ان تینوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ ایلیجیبل ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کو ایسے لکھیں گے، اس طریقے سے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اسکیپ سیکوینس کا استعمال کریں گے، اور اسکیپ سیکوینس کا استعمال کر کے ہم ان کو اس طریقے سے لکھیں گے۔ اور یہاں پر بھی ہم پرنٹ ایف لکھیں گے۔ پرنٹ ایف اگر جو نمبر ہے وہ 70% یا اس سے زیادہ ہے تو ہم لکھیں گے یو آر ایلیجیبل فور۔ یہاں پہ اس کو اگر آپ 70% یا اس سے زیادہ نمبر ہیں تو پھر یہ دو پروگرام ہیں، ان کے لیے آپ کیا ہیں؟ ایلیجیبل ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ان دونوں پروگراموں کا نام لکھ دیں گے اس طرح سے۔ یہاں پہ اسکیپ سیکوینس کا استعمال کریں گے، اور یہ جو ہمارے پروگرام ہیں ان کا ہم نام لکھ دیں گے۔ اسی طرح سے یہ پروگرام ہم نے غلطی کر دی ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے اوپر والے تینوں۔ یہ دو پروگرام ہمارے پاس یہاں پر نیچے آئیں گے اگر 70% یا اس سے زیادہ نمبر ہیں، تو یہاں پہ اس طریقے سے یہ آئیں گے۔ بہت آسان ہے، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اگر 70% نمبر ہیں تو ہم نے اوپر یہاں دیکھا تھا 80% اگر نمبر ہیں تو یہ تینوں پروگرام جو ہیں ان کے اندر ایلیجیبلٹی، اہلیت جو ہے وہ ہوگی۔ اگر 70% ہے تو اہلیت ان دونوں پروگرام میں ہوگی، اور اگر 60% ہے تو اہلیت صرف اس پروگرام کے اندر ہوگی۔ اور
80% کا ہم نے لکھ لیا ہے، 70% کا بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اب رہ گیا ہے 60% کا. تو 60% کے لیے بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے print f اور لکھیں گے یہاں پہ you are eligible for BSIT، کیونکہ 60% نمبر ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا صرف BSIT کے لیے ایلیجیبلٹی ہے، یعنی کہ اہلیت. اور اگر اس سے بھی کم ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے print f اور لکھیں گے sorry you are not eligible for any program، کہ آپ کسی بھی پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اپنے اس کوڈ کو بلڈ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے اس کوڈ میں کوئی غلطی تو نہیں کی. اس کو بلڈ کریں گے، دیکھیں گے ہمارے کوڈ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب ہم جب اس کو چلائیں گے، یہ دیکھیے گا، اس کو چلائیں گے، یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ پلیز انٹر یور پرسنٹیج، کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. مثال کے طور پہ ہماری پرسنٹیج آ گئی 70. جیسے ہی ہم انٹر کریں گے تو آ جائے گا یو آر ایلیجیبل فور. اچھا، یہاں پہ ایک اور ہم غلطی کر گئے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے یہ لگائے ہیں یہاں ہم نے بیک سلیش لگانے ہیں، فارورڈ سلیش نہیں لگانے. اکثر اوقات جب ہم کوڈ لکھتے ہیں تو ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو اسکیپ سیکوینس ہے، ہم نے ہر جگہ پہ کیا کرنا ہے، بیک سلیش کا استعمال کرنا ہے، فارورڈ سلیش کا استعمال نہیں کرنا. تو اب جب ہم اس کو یہاں پر چلائیں گے تو اب دیکھیے گا کہ پلیز انٹر یور پرسنٹیج. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم 80 لکھتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا یو آر ایلیجیبل فار BSIT BSCS BSSE. اور یہاں پہ ہم گیٹ سی ایچ کا استعمال بھی نیچے کر لیتے ہیں تاکہ پروگرام کی جو ایگزیکیوشن اس کو روک سکیں. اب ہم پروگرام کو چلائیں گے، یہ دیکھیے گا. اب ہم یہاں پہ لکھیں گے پلیز انٹر یور پرسنٹیج. مثال کے طور پہ پرسنٹیج ہے 60. انٹر کریں گے تو آ جائے گا یو آر ایلیجیبل فار BSIT، یعنی کہ آپ کی اہلیت جو ہے وہ BSIT کی ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو کیا کرتے ہیں، دوبارہ اس کو چلاتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں 80%. جیسے ہی 80% لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آ جائے گا BSIT BSCS اور BSSE، یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور دوبارہ اگر ہم اس کو یہاں پہ 70% لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا BSCS اور BSIT. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ قیمت آ رہی ہے وہ 80% آ رہی ہے، 70% آ رہی ہے یا 60% آ رہی ہے. تو جب ہم اس قیمت کو صارف سے ان پٹ کے طور پہ لیتے ہیں اور ان پٹ کے طور پہ لے کے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں، تو محفوظ کرنے کے بعد پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک طالب علم کی جو اہلیت ہے وہ BSSE پروگرام کے اندر ہے یا BSCS پروگرام کے اندر ہے یا BSIT پروگرام کے اندر ہے. ہم نے یہ یہاں پر سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ اگر جو نمبر ہے وہ 80% ہوں گے تو تینوں پروگرام کے اندر اہلیت ہوگی، اگر نمبر 70% ہوں گے تو 2 پروگرام کے اندر اہلیت ہوگی، اور اگر نمبر 60% ہوں گے تو BSIT یعنی کہ ایک پروگرام کے اندر اہلیت ہوگی. آپ نے اس سرگرمی 3.4 کو خود بھی کرنا ہے اور بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے کوڈ لکھا ہے آپ نے ایسے ہی کوڈ لکھنا ہے. اور ایسے کوڈ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے، پھر اس میں scanf کا فنکشن استعمال کرنا ہے، اس میں جو قیمت ہماری ہے کہ کتنے فیصد نمبر ہے ان کو آپ نے محفوظ کروانا ہے. محفوظ کروانے کے بعد پھر آپ نے if else if اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرنا ہے، جو کہ ہم 2-3 دفعہ ابھی تک اس باب کے اندر کر چکے ہیں اور ابھی تک آپ کو صحیح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ if else if اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی، اور میں دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے زیادہ کوڈ لکھنا ہے. جتنا زیادہ کوڈ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے آپ کو اتنا اچھا کوڈ لکھنا آئے گا. اور اگر آپ کو اچھا کوڈ لکھنا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل میں اچھے پروگرامر بنیں گے. عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.